कैथलिक टीवी के प्रोग्राम क्रिश्चियन फैमिली लाइफ से मैं हूं जैस्पर आशिक और मैं हूं बेला जैस्पर। नाजरीन, ज़िंदगी एक सफ़र है और अगर हम सफ़र अच्छा मिल जाए तो ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत करती है, और इस हम सफ़र के साथ रास्ता भी एक हो और मंजिल भी एक हो, तो अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो तो वक्त बहुत ही अच्छा गुजरता है। ये जो हमारी सोसाइटी है इसमें बेशुमार घरेलू तनाज़ात हैं और बहुत सी मुश्किलात हैं। इन मुश्किलात को अगर ज़िंदगी से बाहर निकाल दिया जाए तो ज़िंदगी और भी खूबसूरत हो जाती है। जी हाँ नाजरीन, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और आज का हमारा टॉपिक है रिश्ता अज़दवाज। जी नाजरीन, रिश्ता इज़दवाज यानी मियाँ बीवी का तल्लक। और ये तल्लक आम तौर पे हम शुरू से सुनते हैं कि रिश्ते आसमानों पे बनते हैं, और जब आदम को बनाया गया तो खुदा ने देखा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, तो उसने हवा को बना दिया ताकि एक जोड़ा बन सके। इस तरह से ये ऐसा रिश्ता है जो बेसिक रिश्ता है, और इसी रिश्ते से तमाम रिश्ते जो हैं वो परवान चढ़ते हैं। इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर एंड मिसेस इम्तियाज़ भट्टी, और हमारे दूसरे पार्टिसिपेंट हैं जनाब मिस्टर एंड मिसेस आशर सलीम साहब। तो हम कैथलिक टीवी में आप दोनों कपल्स को वेलकम कहते हैं। थैंक यू जी इम्तियाज़ भट्टी साहब, आज का हमारा मौजू है कि रिश्ता इज़दवाज। तो रिश्ता इज़दवाज यानी मियाँ बीवी का रिश्ता, तो इस रिश्ते की कदर कीमत क्या है आपकी नज़र में? मैं समझता हूँ कि ये बहुत वैल्यूड रिश्ता है, और जिस तरह का आपने टॉपिक ये लिया है, मैं सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद देता हूँ पूरी कैथलिक टीवी की पूरी टीम को कि आपने इतना ज़बरदस्त जो है वो टॉपिक चूज़ किया है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आजकल जितने भी मसाइल हैं वो यहीं से, इन्हीं घरों से शुरू होते हैं, और इस रिश्ते से ही उन सारे मसाइल का ताल्लुक़ होता है। तो बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है, और रहा आपके क्वेश्चन का जवाब, तो उसमें मैं ज़रूर कहूँगा कि बिल्कुल ये रिश्ता जो है ये बहुत ज़्यादा वैल्यूड है। क्योंकि खुदा जो है वो इस रिश्ते को एक मुक़द्दस रिश्ते के तौर पर इस दुनिया में बनाता है, और खुदा बाकायदा तौर पे इसके लिए बरक़ात भी रखता है और इसके लिए कवानीन जो है वो बनाता है। तो अगर ये वैल्यूड नहीं है तो फिर खुदा जो है वो कभी भी इसको इतना पॉइंट आउट ना करता इस रिश्ते को, और इसके ऊपर इतनी डिबेट ना होती। और मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में, चाहे वो किसी कॉमिक स्टाइल में हो या किसी कंस्ट्रक्टिव स्टाइल में हो, सबसे ज़्यादा जो पूरी दुनिया में जो गुफ्तगू है वो इसी रिश्ते के ऊपर होती है। लतीफ़े भी सबसे ज़्यादा इन्हीं लोगों पे बने होंगे, मियाँ बीवी पे, और बहुत सारी अच्छी जो चीज़ें हैं, जो सेक्स स्टोरीज़ भी हैं, वो भी इन्हीं से ताल्लुक़ रखती हैं। तो फॉर मी ये बहुत ही वैल्यूड रिश्ता है। मिसिस इम्तियाज़, जैसे कि मिस्टर इम्तियाज़ ने बताया कि ये वैल्यूएबल रिश्ता है, तो आप क्या कहते हैं इस रिश्ते के बारे में, रिश्ता अज़दवाज के बारे में, कि इसकी हमारे माशरे में क्या कदर और अहमियत है? मेरी नज़र में सबसे पहले ये है कि अगर हम माशरे की बात करें तो उससे पहले मैं जीसस के बारे में, खुदा के बारे में कहना चाहूँगी कि माशरे की तो बाद में बात आती है। पहले खुदा ने जब इस रिश्ते को बनाया तो खुदावंद ने इस रिश्ते को बरकत दी। तो खुदावंद ने और पहले कोई रिश्ता नहीं बनाया, यानी कि बहन का या वटएवर कोई भी रिश्ता। अगर खुदा की नज़र में ये सबसे अच्छा रिश्ता जो उन्होंने बनाया तो वो हस्बैंड एंड वाइफ का था। तो खुदा ने इस रिश्ते को इतनी ज़्यादा बरकत दी है। तो जैसा कि दुनिया में ये रिश्ता ये पहले बना है, तो खुदा की नज़र में भी और इंसान की नज़र में भी ये एक बहुत अहम और ख़ूबसूरत रिश्ता है। जी मिसेस आशर, जैसे कि बहन ने बताया कि ये रिश्ता बहुत खूबसूरत है, और तमाम रिश्ते जो हैं वो तो खुदा की तरफ से हमें मिलते हैं। जब इंसान पैदा होता है तो उसको भाई बहन मिलते हैं, उसको माँ बाप मिलते हैं, खाला फूफो दादी ताई, ये सारे रिश्ते उसको मिल जाते हैं जब वो पैदा ही होता है। तो ये वाला रिश्ता जो बीवी का रिश्ता है, ये
ایک خاص مدت کے بعد ملتا ہے اور ایک خاص چناؤ کے ساتھ ملتا ہے، تو کیا اس کی ویلیو سمجھتی ہیں آپ؟ یہ ایک منفرد تعلق ہے اور جامعہ تعلق ہے اور واضح رشتہ ہے. یہ ہسبینڈ وائف کا ایک ایسا رشتہ ہے جو بہت قریبی رشتہ ہے. سم ٹائمز ہم بہن بھائیوں سے، پیرنٹس سے بہت کچھ چھپا لیتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا تعلق ہے جس میں ہم کچھ بھی نہیں ایک دوسرے سے چھپا سکتے. ایک دوسرے کے ساتھ سارا کچھ اوپن ہوتا ہے، سب کچھ. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت پاکیزہ رشتہ ہے. جی ہاں، یہ رشتہ بہت پاکیزہ ہے اور اس میں سب کچھ ایک کھلی کتاب کی مانند ہوتا ہے. کیا ڈاکٹر صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ازدواجی رشتہ ہے اس کی قدر و قیمت کیا ہے، اور کیا یہ رشتہ اتنا مطلب بہت اوپنلی ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں؟ سوال تو بڑا خوبصورت ہے آپ کا، لیکن اس کو اگر ہم واپس باغ عدن میں لے کے چلیں جہاں سے یہ بات شروع ہوئی، یہ رشتہ بنایا تو خدا باپ نے تھا، لیکن اس رشتے کو نبھایا آدم نے تھا. اور یہ آج بھی ایسا ہی ہے، بناتے ہمارے بزرگ ہی ہیں اس کو، رشتے کو ہمارے کلچر کے اندر، لیکن نبھانا ان دونوں پارٹیوں کو پڑتا ہے. اور یہ رشتہ جتنا منفرد ہے اتنا ہی خاص بھی ہے یہ. اور اس رشتے کی انفرادیت کو سمجھتے ہوئے اس رشتے کو اسی طرح نبھانا چاہیے. یہ رشتہ ویسا نہیں ہے جیسا بہن بھائیوں کے ساتھ ہوتا ہے یا ماں باپ کے ساتھ ہوتا ہے. اس کی ریکوائرمنٹ ہی فرق ہے، اس کے جارگنز ہی فرق ہیں، اس کا طریقہ کار ہی فرق ہے. سو ہم ٹریننگ تو کر لیتے ہیں گھروں میں اپنے بچوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو سکھاتے ہیں، لیکن ہم جب پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو اصل بات تب شروع ہوتی ہے جب ایک بچہ ازدواج میں اپنا قدم رکھتا ہے. آدم کے بارے میں ایک اور بات بتاتا چلوں. آدم کے سامنے خدا نے بہت سے جانور رکھے، اور تکوین یا پیدائش کی کتاب کے دوسرے باب میں لکھا ہے کہ آدم نے جس کا جو نام رکھا خدا نے کہا کہ وہی نام ہوگا. اور اس کے فوراً بعد لکھا ہے کہ آدم کو اپنی مانند کوئی مددگار نہ ملا، وچ مینس اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا اس کے سامنے وہ جوڑے لے کر آ رہا تھا اور آدم اس کے اندر سے اپنے لیے کچھ ڈھونڈ رہا تھا. جیسے کہ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اس بارے میں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے سامنے مسٹر اور مسز ایلیفنٹ آ رہے ہوں اور مسٹر اور مسز ٹائیگر آ رہے ہوں، اور وہ دیکھ رہا ہو کہ یہ دونوں جوڑے جوڑے میں آ رہے ہیں، اور پھر اپنے ساتھ دیکھتا ہو آئی ایم آل الون. تو اس کے بعد لکھا ہے کہ خدا نے جب دیکھا کہ یہ اپنی چھان بین کر رہا ہے تو لکھا ہے کلام مقدس میں کہ خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے، کیونکہ وہ مسٹر مسز ڈھونڈ رہا ہے. ناؤ دا اونلی پرابلم واز، اگر آپ تکوین یا پیدائش کی کتاب کے 5ویں باب کے پہلی 5 آیات پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ خدا نے ایک ہی دن ان کو پیدا کیا. خدا یہ چاہتا تھا کہ آدم کی چھان بین باہر نہ ہو، آدم کی چھان بین اس کے اندر ہو. آدم کے اندر ہی اس کا ساتھی تھا، لیکن اس کا دیکھنے کا پرایا غلط تھا. اور آج بھی یہی پرابلم ہے، ہم اپنے ساتھی باہر ڈھونڈتے ہیں جبکہ وہ گھروں کے اندر ہوتے ہیں. ہمیں اپنا ساتھ جو ہے جو ہمیں خدا نے دیا ہے وہ ہمیں کہیں اور ڈھونڈنا ہے. جب آپ کا دیکھنے کا رویہ، جب آپ کا ڈھونڈنے کا رویہ، جب آپ کی ڈائریکشن سیدھی ہو جائے گی تو یہ ازدواج کا سفر جو ہے نا یہ مبارک ہو جائے گا. بالکل آشر صاحب، بڑی خوبصورت باتیں آپ نے بتائی ہیں کلام مقدس میں سے. اور دیکھیں یہ رشتہ جو ہے نا انسان کو بہت بڑی خوشی دیتا ہے، کیونکہ خدا نے آدم کے ساتھ ہوا بنائی اس لیے تھی تاکہ وہ دونوں خوش رہیں، اور ان کو خوشی کے باغ میں یعنی باغ عدن میں رکھا. میں امتیاز بھائی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ رشتہ دیکھیں ایک اتنا اسٹرانگ رشتہ ہے کہ خدا نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کو بنایا ہے تاکہ وہ دونوں اکٹھے رہیں. تو پھر کون سے عناصر ہیں جو متاثر کرتے ہیں اس رشتے کو؟ انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا، انڈرسٹینڈنگ گیپ بہت زیادہ ہے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کنسیڈریشن ہے نا، یا داد جسے پنجابی میں اردو میں کہتے ہیں، وہ بڑا ضروری ہے اس تعلق میں، کہ آپ کی بیوی جو کام کر رہی ہے یا اس کی جو پارٹیسپیشن ہے آپ کے گھر میں، آپ اسے کتنا ویلیوڈ کرتے ہیں. اب مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ میں جاب کرتا ہوں، میرے جیسے اور بے شمار لوگ کام کرتے ہیں. جب ہم سارا دن کام کر کے آتے ہیں تو جب ہم گھر آئیں گے نا تو ہم کہیں گے جی میں تھک گیا ہوں اور تم یہ کر دو وہ کر دو، ہم اٹھیں گے بھی نہیں، ہلیں گے بھی نہیں. کمپیریٹیولی آپ کبھی یہ دیکھو
کہ جو عورتیں ہیں، میں لٹرلی یہ چند دن پہلے سوچ رہا تھا اور میں بڑا حیران ہو رہا تھا اس بات کو سوچ کے کہ جو عورتیں ہیں، لڑکیاں ہیں، وہ صبح کام پہ جائیں گی، جو شادی شدہ ہوں گی، کچھ تو کنواری ہوں گی. اچھا، جو شادی شدہ خاتون ہے وہ کام پہ گئی، اسکول میں گئی ہے یا کسی بینک میں یا واٹ ایور کہیں پہ بھی اس نے جاب کی، وہاں سے وہ گھر واپس آئی اور گھر واپس آ کے اس نے گھر آ کے کھانا شانا سارا بنانا ہے، اور اس نے کھانا شانا سارا بنا کے ہسبینڈ وغیرہ کو کھلا کے برتن وغیرہ دھو کے اور پھر صبح اٹھ کے صفائی بھی کرنی ہے. جو ورکنگ لیڈیز ہیں جنہوں نے گھر میں کام شام والی نہیں رکھی ہوئی کیونکہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے، تو وہ دونوں اسٹرگلر ہوتے ہیں. تو اس صورتحال میں جو خاتون ہے، جو بیوی ہے، وہ بہت زیادہ کام کر رہی ہے، مرد جو ہے وہ کمپیریٹیولی کم کر رہا ہے، بٹ وہ وہ کر رہا ہے. اب یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس بات کو کنسیڈر کریں کہ یار میری بیوی جو ہے وہ مجھ سے زیادہ کام کر رہی ہے. اب آپ جو ہے وہ اگر وہ اس طرح کی بات بھی گھر میں ہو جائے نا تو ہم کہیں گے یار کتنے دھونے نے پانڈے، کتنے کپڑے دھونے نے، کون یہ کرے گا. تو یہ والی جو چیزیں نا یہ بیوی کو بہت زیادہ دکھی کرتی ہیں مینٹلی طور پہ. وہ انزائٹی کا شکار ہونا شروع ہو جاتی ہے، یا اس کو اپنے ہسبینڈ میں وہ برداشت کرے گی لیکن اسے اس لیول کا آپ سے پیار نہیں ہوگا، اپنے ہسبینڈ سے پیار نہیں ہوگا، بیکاز وہ سوچے گی ہے کہ یار میری اس کی زندگی میں فائنینشیل کنٹریبیوشن بھی ہے اور اس کے بعد جو ڈومیسٹک کنٹریبیوشن ہے وہ تو میں کر ہی رہی ہوں، پر یہ بندے کو تو اس کی قدر ہی نہیں ہے. تو سیملرلی بیوی کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے کہ اگر اس کا ہسبینڈ جتنا بھی کام کر رہا ہے یا جو بھی اس کی کنٹریبیوشن ہے اس کی لائف میں، وہ اس کو کنسیڈر کرے اور نہ صرف دماغی طور پہ سوچے گا یہ سب کر رہا ہے یہ وہ، اس کو اپریشیٹ کرے اور اس کو یہ دکھانے کی ضرورت ہے. بڑا وارملی، ویوڈلی، کھلے ذہن سے، کھلے دماغ سے نظر آئے اسے کہ آپ یہ اچھا کرتے ہیں، یہ مجھے اچھا لگتا ہے یہ وہ. سملرلی ہسبینڈ جو ہے وہ بھی یہ کرے. تو یہ جو کنسیڈریشنز ہے یہ آپ کے رشتے کو بہت زیادہ آگے لے کے یہ دو باتیں اس رشتے میں بہت اہم ہیں جو آپ نے کی ہیں. عورت جو ہے وہ اپنی سیکیورٹی چاہتی ہے اور اپنے خامند سے وہ یہ چاہتی ہے کہ وہ جو بھی بات وہ کرتی ہے، کام کرتی ہے، وہ اپریشیٹ کرے. اور اس کے اپوزٹ ایسے ہی ہے کہ مرد بھی جو ہے اس کو بھی خاتون کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ وہ سارا دن کام کر کے آئے اور کہے میں نے اتنے پیسے آج کمائے ہیں. اور میں یہ ضرور بات کروں گا، اور ہماری کمیونٹی میں تو جو عورتوں کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے، کیونکہ بہت ساری خواتین ہیں جو لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں، اس کے بعد اپنے گھر میں بھی آ کے کام کرتی ہیں، لوگوں کے بھی گھروں میں سارا دن کام کرتی ہیں. تو انہیں ایسے لگتا ہے جیسے وہ صبح کی لگی ہوئی ہیں اور جب تک وہ سوئی نہیں ہے، نیند نہیں ہونے آئی، تو وہ ایک کنٹینیوسلی ایک ہی چیز کو کری جا رہی ہیں. تو یہ جو اپریسیشن ہے یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، اسپیشلی ہماری کمیونٹی میں. مسز امتیاز، جیسے کہ مسٹر امتیاز نے کہا کہ ہسبینڈ جو ہیں وہ باہر سے آتے ہیں اور تھکے ہارے ہوتے ہیں، ان کی تعریفیں کرنی چاہیے. تو جہاں انہوں نے یہ سارا کچھ بتایا کہ عورت کی فہرست بتائی کاموں کی، کیا آپ کو بھی اتنی ہی اپریسیشن کی ضرورت ہے جتنی وہ آپ سے توقع کرتے ہیں؟ اس کے ساتھ میں اپنا سوال بھی آپ سے کروں گی کہ وہ کون سے عناصر ہیں جو ازدواجی زندگی کو متاثر کرتے ہیں؟ جیسے کہ ہر بیوی چاہتی ہے کہ وہ جتنا بھی کنٹریبیوشن کرتی ہے گھر میں یا وٹ ایور کسی بھی چیز میں، تو وہ اپریسیشن تو ضرور چاہتی ہے. گھر کی جو ازدواجی زندگی جو متاثر کرتی ہے وہ چند چیزیں ہیں. وہ یہ ہے کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہسبینڈ تو ویکلی کام کرتے ہی ہیں، تو ایک سنڈے ہوتا ہے تو اس میں وہ پورا دن ریسٹ کرتے ہیں، اس میں آرڈر پاس کرتے ہیں، چائے بنا لو، یہ کھانا بنا لو. تو جو اسپیشلی جو عورت ہے نا اس کے لیے تو سنڈے والا دن اور زیادہ بیزی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں آپ کے ریلیٹیو بھی آتے ہیں اور پھر گھر میں بچے بھی ہوتے ہیں. تو آپ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہسبینڈ فرمائش کر دیتے ہیں کہ آج کوئی مزے کا کھانا بناؤ، تو جو عام روٹین میں وہ کھانا بنا رہے ہوتے ہیں، پھر وہ جب سنڈے کو وہ اسپیشلی جب ایک آرڈر ملتا ہے تو پھر وہ آپ کو محنت بھی زیادہ کرنی پڑتی ہے، بہت سوچ بچا کے پیسے بھی زیادہ خرچ کرنے پڑتے ہیں، تو اس میں آپ کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. تو پھر جب کبھی سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جب جو وائف ہے وہ ہسبینڈ سے کبھی کہہ ہی دیتی میں تو بہت زیادہ تھک گئی ہوں، اب مجھے کوئی کام نہ کہنا. تو اکثر جو ہسبینڈ ہوتے ہیں نا وہ یہی کہتے ہیں تم سارا دن گھر میں بیٹھ کے کرتی. نہیں، ہسبینڈ تو کہتے ہیں. آپ کے ہسبینڈ کیا کہتے ہیں آپ کو؟ میں یہ کہتا ہوں مطلب ہاں کرتے ہیں یا کوئی آپ کا سم ٹائم یہ مجھے اس طرح کہتے ہوتے جب جیسے آج کل کرونا کی چھٹیاں تھی گھر میں،
تو یہ آفس جاتے تھے تو میں گھر میں رہتی تھی, تو میں کبھی کہتے تھے آج میں بہت زیادہ تھک گئی, تو یہ مجھے اکثر کہتے تھے تم گھر میں بیٹھی کیا کرتی رہتی ہو. حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ گھر میں اتنے زیادہ کام ہوتے ہیں, بچوں کو دیکھنا, گھر کے کام شام کرنا. ظاہری بات ہے میڈ بھی کوئی نہیں آ رہی تھی کرونا میں, مطلب تو کوئی اپریسیشن نہیں کوئی اس طرح کا نہیں تھا. تو وہ پھر بہت زیادہ غصہ, لیکن کبھی کبھی پھر بہت زیادہ غصہ آتا ہے کہ دیکھیے کہ میں کبھی ان سے سچ کہہ دیا, سچ کہہ دیا. میں ان سے یہ کہتی تھی کہ ایک دفعہ آپ ذرا گھر میں رہ کے دیکھو, اگر آپ کو جیسے یہ لگتا ہے کہ نا کہ یہ آپ تو کہتی ہیں نا آپ گھر میں رہ کے دیکھیں, آپ کہتی ہیں آپ گھر میں رہ کے دیکھیں. میں جس پہ سب سے ہمیشہ کہتی ہوں گھر میں کبھی نہ رہنا, یہ ساری جو چیزیں ہیں مجھ پہ چھوڑ دیں, میں دیکھ لوں گی, کیونکہ گھر میں رہنا آسان نہیں ہے, اٹس ویری ٹف جاب. ہاں جی جی بڑی خوبصورت باتیں آپ نے کی ہیں. امتیاز صاحب کو ڈائریکٹ بھی کہا ہے کہ یہ مطلب ایسی چیزیں ہیں جو چیز اور گھر میں اکثر جو ہسبینڈ ہے نا وہ اپنی وائف سے یہ بولتے ہیں تم گھر میں سارا دن کیا بیٹھی کیا نیچرل کرتی رہتی. انسٹنکٹ ہے, یہ میرا مسئلہ نہیں ہے, اور یہ پوری یہی دنیا میں چیزیں ہر جو ہسبینڈ گھروں میں جھگڑے کا بالکل. باعث بنتی ہاں ہیں. جی بالکل. جی مسز عاشر آپ بتائیں کہ جیسے یہ دونوں نے بتایا کہ اس طریقے سے مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہیں گھروں میں, تو ان کے علاوہ بھی اور بہت سی باتیں ہیں جو فیملی لائف کو متاثر کرتی ہیں. تو کون کون سے عناصر ہیں آپ کی نظر میں؟ مجھے ایسے لگتا ہے کہ دوسروں کی جو انٹرفیئرنس ہوتی ہے وہ بہت زیادہ آپ کے ریلیشن کو ویک کر دیتی ہے. سب سے پہلے تو ہمیں دوسروں کی باتوں کو اگنور کرنا چاہیے. اور اگر آپ کی میں سمجھتی ہوں کہ اگر میری کوئی پرابلم ہے, وائف کی کوئی پرابلم ہے, تو اس کو ڈائریکٹ جا کے ہسبینڈ سے کرنی چاہیے, بجائے اس کے کہ وہ مدر ان لاء کو انوالو کریں یا سسٹر ان لاء کو انوالو کریں یا کسی کو بھی انوالو کریں. اس سے بہتر ہے کہ ڈائریکٹ آپ آپس میں ڈسکس کر لیں کہ مجھے یہ پرابلمز ہیں. اور کوآپریٹ, ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہیے, ایک دوسرے کی پرابلمز کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ ہم دونوں تو اس طرح سے چلتے ہیں کہ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ, اگر مجھے کوئی پرابلم آ رہی ہے تو میں ان کو بتا دیتی ہوں کہ مجھے یہ پرابلمز ہیں, اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس پرابلم کو سالو کریں. کیسے کوشش کرتے ہیں؟ فار ایگزامپل کوئی جو ہمارے ناظرین سن رہے ہیں, تاکہ اگر کوئی پرابلم آتی ہے تو وہ بھی اپنی حل کر سکیں, کیسے پرابلمز کو حل کرتے ہیں؟ مطلب اس طرح سے ہوتا ہے کہ اگر ان لاز میں کوئی پرابلم ہے تو وہ مجھے کہہ دیتے ہیں کہ تم نے مجھ تک بتا دیا ہے, اب میں خود اس چیز کو فیس کر لوں گا. میں سمجھتی ہوں کہ جو ان لاز ہوتے ہیں یا میرے ہوں یا ان کے ہوں, اگر ہم ایز اے پیرنٹ ان کو ڈیل کرتے ہیں تو وہ اس طرح سے ان کا غصہ نہیں ہوتا, لیکن اگر ایز اے بہو یا داماد وہ ڈیل کریں گے تو وہ اپنی بھڑاس نکالیں گے. تو اس کا یہ سمپل حل ہے کہ آپ ایز اے پیرنٹ اپنے پیرنٹس کو ڈیل کریں اور ہسبینڈ اپنے پیرنٹس کو ڈیل کریں, تو اس میں معافی کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. لیکن اگر میں اپنے ان لاس کو کہوں کہ آپ غلط ہیں یا یہ پرابلم ہے آپ کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے, تو وہ غلط ہے. ایک رسپیکٹ بھی آپ کی اور آپ کے ان لاس کی بھی ختم ہو جاتی ہے. بالکل آپ نے زبردست باتیں کی ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان جو انٹرفیئرنگ ہے وہ کام خراب کرتی ہے, کیونکہ کئی دفعہ ہم ذرا سی بات ہو مرد کی یا وائف کی, عام طور پہ جو خواتین ہوتی ہیں تھوڑی شکی ہوتی ہیں, تو تھوڑی سی بھی بات ہو نا تو وہ اس کو بہت چھال دیتی ہے. اس طرح سے رشتے جو ہے نا وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. اور ہوتا یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ آپس میں بات کریں, وہ 100 لوگوں سے بات اس نے کی ہوتی ہے. جب بات ہاتھ سے نکل جاتی ہے پھر وہ قابو مشکل سے آتی ہے. بالکل. ڈاکٹر عاشر میں آپ سے پوچھوں گی, جیسے مسز عاشر نے بتایا کہ میں آپ سے بات کر لیتی ہوں, کہاں تک بات مطلب 100% آپ سے بالکل صحیح کرتی ہیں جب آپ اس کو دیکھتے ہو, انویسٹیگیٹ کرتے ہو کہ کیا یہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, تو پھر آپ اس کا حل کیسے نکالتے ہیں؟ اچھا, پہلے اس بات شروع کرنے سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں, بھائی امتیاز نے جو بات کی, بھائی جیسپر نے جو بات کی, میں اس کو تھوڑا سا اور بڑھاؤں گا. خدمت, عزت اور محبت, یہ 3 ایسی چیزیں ہیں جو کبھی کہہ کے نہیں کرنی چاہیے, کر کے دکھانی چاہیے. بالکل. سو اگر آپ خدمت, عزت اور محبت دکھا رہے ہیں, ایکشن کر رہے ہیں اس کے اوپر, تو پھر پرابلمس کو جنم دینا جو ہے نا وہ اس ازدواج میں کام نہیں رہے گا. یہ ویسے ہی ازدواج جو ہے یہ ایک انسٹیٹیوشن ہے, اس کو آپ نے بنانا ہے. ہر ایک ادارہ ایک بنتا ہے, وہ یہ ادارہ میاں بیوی مل کے بناتے ہیں.
اس کو آپ مل کر مسٹیکس کا گھر بنا سکتے ہیں یا اس کو مل کر آپ جوائے کا گھر بھی بنا سکتے ہیں. سو اگر یہ مجھ سے بات کرتی ہیں اور میں اس کی انویسٹیگیشن کرتا ہوں اور مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ غلطی ان کی ہے, تو میں کبھی ڈائریکٹ ان کو نہیں کہتا. میں ان کو سمجھانے کے لیے کوئی نہ کوئی وجہ, کوئی نہ کوئی طریقہ, کوئی نہ کوئی رستہ ڈھونڈتا ہوں, یا اس وقت کا انتظار کرتا ہوں کہ جب ہم اپنے وقت میں بیٹھے ہوں اور ہمارا جو ہے وہ آپس میں ایک انٹیمیٹ ریلیشن ہو, تب میں ان سے بات کروں. مطلب آپ ماہر ہیں کہ کون سی بات کس وقت کہنی ہے اور کب کہنی ہے. نہیں, میں ماہر تو نہیں ہوں, بٹ آئی جسٹ ٹرائی کہ جی یہ وقت جو ہے اپروپریٹ وقت پہ ہو. کی تلاش کرتے ہیں اور پھر وہی بات ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں, بجائے کہ آپ ان کو کہیں کہ آپ غلط ہیں, تو آپ اس موقع کا انتظار کرتے ہیں اور آپ ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بہت زبردست بات ہے, اور پھر فیملیز میں لڑائی اور جھگڑے نہیں ہوتے. اچھا, اس میں میں ایک اور ایڈ کرتا چلوں, جتنے بھی اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں, خاص طور پہ میں بچوں کے لیے, لڑکوں کے لیے بات کروں گا. عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ لڑکی اپنا گھر چھوڑ کر آتی ہے. لڑکی گھر چھوڑ کر ضرور آتی ہے, لیکن لڑکا بھی اپنے گھر والوں کو چھوڑ رہا ہوتا ہے. تو اس بات کا خیال رکھا جائے. ہمارا کلچر جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ لڑکی گھر چھوڑ کر آ رہی ہے, ماں باپ کو چھوڑ کر آ رہی ہے, لیکن در حقیقت لڑکا بھی اپنے ماں باپ کو چھوڑ رہا ہے. تو وہ چھوڑے گا تبھی تو وہ ایک خاندان الگ بنے گا, اور اگر وہ ادھر ہی رہے گا اور وہ یہ چاہے گا کہ لڑکی سارا کچھ کرے, تو وہاں پر امبیلنس ہو جائے گا. جو فیصلے لڑکوں نے کرنے ہوتے ہیں جب وہ خاوند بنتے ہیں, تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود کریں. اگر وہ چاہیں گے نہیں جی اب میرا باپ ہی فیصلہ کرے میری بیوی کا, تو وہاں پر گڑبڑیں شروع ہو جائیں گی, وہاں پر اختلافات شروع ہو جائیں گے. سو اپنا رول جو ہے وہ نبھانا آنا چاہیے. اور یہ لڑکوں کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اس بات کو سمجھیں کہ ایک نیا اضافہ ہو رہا ہے, اپنی ذات کے اندر ایک نیا اضافہ ہو رہا ہے, آپ کی ایکسٹینشن ہو رہی ہے. اور جب تک اس بات کی گہرائی کو نہیں سمجھیں گے, تب تک یہ ازدواج جو ہے نا وہ قائم نہیں ہو سکتا. آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ شادی شدہ ہوتے ہیں تو آپ ہر بات بیوی کے ساتھ آپ رشتہ گزار رہے ہیں, لیکن آپ ہر بات ماں باپ پہ چھوڑ دیتے ہیں, ساس اور سسر پہ. ہماری سوسائٹی میں یہی ہے. ہاں جی, یہی ہے. نہیں, بہت سارے لوگ جیسے وہ کہہ رہے ہیں, بہت سارے لوگ ابھی ان چیزوں کو سمجھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے جو رشتہ اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے, سینچا ہے, وہ کامیاب رشتہ جو ہے وہ بنے. اسی میں پرابلم آتی ہے, اسی میں پرابلم آتی ہے کہ کبھی پلڑا جو ہے ماں باپ کی طرف چلا جاتا ہے اور کبھی بیوی اور بچوں کی طرف آ جاتا ہے, اور ساری زندگی اسی جھول میں رہتے ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. ہمارے پاس یہاں پہ کاؤنسلنگ نہیں ہے, ہم کہتے ہیں جی سارا کچھ وقت پہ چھوڑ دیتے ہیں. میں اپنے تجربے کی آپ کو بات بتاؤں, دنیا کی کوئی چیز وقت پہ اگر آپ چھوڑیں گے نا تو وہ ہمیشہ خراب ہی ہوئے گی. آپ کچھ بھی چھوڑ کے دیکھ لیں, آپ نیا فریج لے لیں, اس کو وقت کے ہاتھوں چھوڑ دیں, وہ خراب ہی ہوئے گا, اس کا بھی کبھی صحیح نہیں ہوگا. سو یہ مفروضے, یہ چیزیں, یہ منطق جو ہیں یہ بڑے پرانے وقتوں کے تھے. جی یہ وقت خود ہی سکھا دے گا. وقت سکھاتا ہے اور وقت خراب کر دیتا ہے. آپ کو چاہیے ایز ایلڈرز کہ آپ کاؤنسلنگ کریں, بچوں کی کاؤنسلنگ کریں کہ بھی اب یہ کرنا ہے, یہ لڑکے کے گھر والے لڑکے کی کریں, لڑکی کے گھر والے لڑکی کی کریں. اور خدام کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو ٹرین اپ کریں, کوئی کاؤنسلرز ہوں جو بتائیں کہ ہاں جی آگے آپ نے زندگی گزارنی کیسے. جی سر, آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں کہ جو رشتے ہیں نا ان کو نبھانے کے لیے ہر رشتے کا ایک مقام ہے, اور جو مقام ہے اس مقام کے لحاظ سے آپ اس کی رسپیکٹ رکھو گے تو کامیاب رہو گے. اگر بیوی کی رسپیکٹ کی جگہ ماں کی رسپیکٹ کرنا شروع کر دیں گے, ماں کی رسپیکٹ کی جگہ بیوی کی رسپیکٹ کرنا شروع کر دیں گے, تو یہ الجھنوں کا باعث بنے گا. تو امتیاز صاحب جیسے کہ انہوں نے کہا کہ یہ ضرورت ہے آج کی کہ لوگوں کی کاؤنسلنگ کی جائے, تو یہ رشتہ ازدواج جو ہے اس کو گزارنے کے لیے, اس کو قائم رکھنے کے لیے ہمارے پاس کون کون سی انسٹیٹیوشن ہیں؟ جی جیسے ابھی آپ نے بات کی ہے, جیسے ابھی آپ کا پروگرام ہے جو ہم بات کر رہے ہیں, تو یہ بھی ایک طرح کی کاؤنسلنگ ہے نا. تو یہ ایک انیشیٹو ہے کیتھولک ٹی وی کا, جو بہت بڑا انیشیٹو ہے. تو جو یہاں پہ جو ہمارا کویشچن ہے جو اشرف بھائی کا ہے کہ کاؤنسلنگ ہونی چاہیے, تو وہ تو آلریڈی آپ کر رہے ہیں. اپارٹ فرام دیٹ میں جو سمجھتا ہوں کہ جو ویژولز ہیں نا یہ بہت میٹر کرتے ہیں. ویژول سے میری مراد یہ ہے کہ جو چیز اب کر کے دکھاتے ہیں. فلپ پوٹلر جو ہے وہ پوری دنیا کا جیسے کہتے ہیں فادر آف
सेल्स एंड मार्केटिंग, बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, पूरी दुनिया में पढ़ाई जाती हैं उसकी बुक्स। अगर मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक तस्वीर हो किसी बड़ी खूबसूरत सी खातून की हो, मिस वर्ल्ड की हो, मैं नीचे लिख दूँ कि बदसूरत खातून, तो मैंने कहूँ कि इसको मानो, तो ये मानेंगे? आप भी नहीं मानोगे, क्योंकि आपको एक बहुत खूबसूरत खातून नज़र आएगी, नीचे वर्ड्स आपको नज़र आएंगे बदसूरत खातून के, तो आप उसको मानेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपको नज़र आ रहा है वो चीज़ होती हुई कि यार वो कितनी खूबसूरत तस्वीर है और ये बंदे ने नीचे गलत लिखा हुआ है, तो आप मुझे गलत कहोगे, लेकिन जो आप देख रहे हो उसको आप सही करोगे, सही कहोगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आप जब मियाँ बीवी जो है वो घर में एक ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो जो मैंने पहले भी ये बात कही थी कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको अप्रिशिएट करें। आप उसको, अगर आपको अपनी बीवी से मोहब्बत है तो आप उसको ये बताएं उसको कि आई लव यू और मेरे दिल में तुम्हारे लिए इज़्ज़त है, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारी मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कदर है। सिमिलरली बीवी को भी अपने हस्बैंड को ये सब कहने की ज़रूरत है। अच्छा, जो आपके बच्चे आपको करता देखेंगे तो उसी तरह से वो अपनी ज़िंदगी में करेंगे। जैसे आपने कहा कि यार ये सिखाने की ज़रूरत है, तो बिल्कुल जो आप करेंगे आपके बच्चे भी आपसे वही सीखेंगे। कभी आपने गौर किया है, बल्कि आपको ज़रूर पता होगा कि जब हम छोटे छोटे थे तो तब सिगरेट्स की भी कमर्शियल्स आती थी टीवी पे, तो वो सिगरेट की जब कमर्शियल आती थी तो वो बाप सिगरेट पी रहा है तो बच्चा जो ना वो पॉइंटर पकड़ के तो वो उस तरह पीता, तो फिर वो सोशल मैसेज था कि जी आपको ऐसे बचाइए वो, तो बच्चे अडॉप्ट करते हैं। सिमिलरली जो मैंने सीखा, मैंने अपने बाप से सीखा, मेरे बाप ने उससे सीखा, तो ये जो DNA है ना, इसका ताल्लुक जो है वो बड़ा, जो आपका बाप जो है, मैंने एक बुक में ये भी पढ़ा है, एमिली डिकिंसन एक बहुत बड़ी राइटर है जो सोशलिज्म और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लिखती हैं, ये जो मैरिटल स्टेटस है, और वो कहती हैं कि जो साइंटिफिकली आप में जो आदतें मैच्योर होती हैं, जो बाय बर्थ आप में जो आदतें होती हैं वो आपका 20% होती है, तो टोटली जो आपकी आदतें हैं उसका 20% जो है वो आपसे आप में बाय बर्थ होता है, और जो 30% है ना वो आपकी वाइफ में जो चीज़ें होती हैं ना वो आप में, और जो आपके हस्बैंड में होती हैं वो वाइफ में शिफ्ट होती हैं। मतलब साइंटिफिकली कि आप एक दूसरे के साथ साथ रहते हैं तो एक दूसरे की आपको आदत हो जाती है, तो एक जैसी आप हरकतें करनी, और बाकी जो है ना वो आप एक्सपोजर आपका होता है, या आप खुद एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को और उससे चीज़ें आप सीखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका, और ये जो 20% है ना, वो जो बाकी जितना आप सीखते हैं, बाकी जो 80% है उस पे ऊपर ये जो 20% है ये हमेशा डोमिनेट करता है उसको। क्यों? क्योंकि ये वो आदतें होती हैं जो आपको बाय बर्थ होती हैं, ये चेंजेबल नहीं होती, इनको आप तब्दील नहीं कर सकते हो। बाकी जो 80% है उसको आप तब्दील कर सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने एज आ फादर, एज आ हस्बैंड अपने बच्चों को करके दिखाना है, वो समझ ले कि वो चेंजेबल भी नहीं है। तो इसलिए आप अपने बच्चों को बिल्कुल एक अच्छा हस्बैंड हो बन के दिखाएं और उनको डेमोन्स्ट्रेट करें कि आई एम अ गुड हस्बैंड, और जिस तरह का मैं हूँ तुमने भी अपनी बीवी का इसी तरह का हस्बैंड होना है, इसी तरह का तुमने बाप होना है, इस तरह की चीज़ें आप करके दिखाएं। यानी मियाँ बीवी जो हैं वो खुद एक अच्छा इंस्टीट्यूट है। Exactly. वो जैसे पहले बात हुई कि वो चाहें तो बच्चों को बर्बाद कर दें, चाहें तो उनको अच्छे शहरी बना दें। मिसिस इम्तियाज़, मैं आपसे पूछूंगी कि इंसान जब कोई भी काम करता है तो उसका फ़न जो है, उसका हुनर जो है वो सीखता है, तो क्या ये हमारे माशरे में किसी इंस्टीट्यूट की या ट्रेनिंग सेंटर की ज़रूरत है, या वो एज ए मॉडल अपने पेरेंट्स से सीखे? हाँ जी, बिल्कुल किसी इंस्टीट्यूट की ज़रूरत नहीं है, वो अपने घर से सब कुछ सीख लेता है। मैं अपनी बात करूँगी कि मैंने अपनी मदर को देखा था कि वो मेरे फादर के साथ वो कितनी उनकी अंडरस्टैंडिंग थी कि वो उनके आने से पहले खाना शाना बनाती थी। वो जो मेरे जो दाद के जिनको बोलते हैं उनको वो उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। जो मेरे चाचू वगैरह, मेरी फुफ्फो वगैरह जब वो आते थे तो वो किस तरह उनको ट्रीट करती थी, तो ये सारी चीज़ें मैं सीख रही थी। और जब मेरी शादी हुई तो फिर मैं भी वही चीज़ें अप्लाई करना शुरू हो गई कि अम्मी जब ऐसे करती थी तो फुफ्फो जब इस तरह की तारीफ़ करके जाती थी तो अम्मी बहुत ज़्यादा खुश होती थी। तो अगर मैं भी ऐसा करूँगी तो फिर मेरी भी तारीफ़ होगी। तो फिर इसी तरह फिर मैंने भी वही चीज़ें अपनाना शुरू कर दी जो मेरी अम्मी करती थी, तो उनसे मैंने बहुत ज़्यादा सीखा। और आज शुक्र है खुदा का कि ना कोई इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने अपने घर से ही सारी चीज़ें सीखी, अपनी अम्मी से और अपनी बड़ी बहनों से। जी मिसेस आशर, जैसा कि वो बता रही हैं कि मैंने सारा कुछ कोशिश की कि अपने बड़ों को फॉलो करूं और अपनी फैमिली लाइफ को कामयाब बनाऊं,
تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ کون سے انسٹیٹیوٹ ہو سکتے ہیں فیملی لائف کو سیکھنے کے لیے؟ کیونکہ عام طور پہ دیکھیں ایک گاڑی چلانی ہو تو وہ سیکھنی پڑتی ہے، ایک ٹرک چلانا ہو تو وہ بھی سیکھنا پڑتا ہے. یہاں پہ ہم پروگرام کر رہے ہیں تو چلو ہم نے بھی کہیں سے تجربہ حاصل کیا ہے. ہر چیز کا انسان تجربہ حاصل کرتا ہے، سیکھتا ہے. تو ایک جو ازدواجی لائف ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ میں سسٹر کی بات سے بالکل اگری کرتی ہوں. ہمیں اپنے بڑوں کے تجربوں سے سیکھنا چاہیے. پلس ہم جب ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم زیادہ سپینڈ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا شروع کر دیتے ہیں، تو ہم ایک دوسرے کے اپنے رشتے سے بھی سیکھتے ہیں کہ پہلے اچھا میں کمپرومائز نہیں کرتی تھی، اب میں کمپرومائز کروں گی. اب آہستہ آہستہ انسان ایک دوسرے کو سیکھنا شروع ہو جاتا ہے کہ اچھا یہ بات مجھے کب اور کہاں اور کیسے کرنی ہے. یہ بھی تجربے سے سیکھتا ہے انسان. تو میرا خیال ہے کہ کچھ تو ہم اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں اور کچھ ہم ایک ریلیشن میں رہتے ہوئے بھی سیکھ سکتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کمپرومائز زیادہ آپ کرتی ہیں یا ڈاکٹر صاحب کرتے ہیں؟ مجھے ایسے لگتا ہے میں کرتی ہوں، ان کو ایسے لگتا ہے یہ کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب سے بھی پوچھ لیتے بتائیں ہیں. نا، وہ اپنا بتائیں گے. دونوں ہی کرتے ہیں، دونوں ہی کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں. جی میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں زیادہ کرتی ہوں، ہم دونوں ہی کر رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب واقعی ایسے ہے کہ کبھی یہ کوئی فرمائش کرتی ہیں یا چھوٹی موٹی نوک جھوک ہو جاتی ہے تو کمپرومائز زیادہ آپ کرتے ہیں کہ مسز کرتی ہیں؟ کمپرومائز سے مطلب سوری کرنا ہے یا کمپرومائز سے مطلب کچھ ایسا ہی سمجھ لیے، کچھ ایسا ہی سمجھ لیے. حالات کے اوپر ہوتا ہے اور واقعے کے اوپر ہوتا ہے. اگر ان کو لگتا ہے کہ یہ غلط ہیں تو پھر یہ پہل کر لیتی ہیں، اور اگر مجھے لگتا ہے کہ میں غلط ہوں تو میں پہل کر لیتا ہوں. لیکن اس پہل کرنے میں ہمارے کافی دن نکل جاتے ہیں. اچھا ویسے زیادہ کون غلط ہوتا ہے؟ مسز سے پوچھوں گا میں. یہ غلط ہوتا ہے. یہ غلط ہوتے ہیں. نہیں انسان غلطی کا پتلا سر مانتا نہیں، غلطی کر سکتا ہے، اور انسان وہی ہوتا ہے جو غلطی کرتا ہے، ورنہ تو ہم سارے فرشتے ہیں. فرشتے ہوتے ہیں. ہاں جی. اور ہسبینڈ تو وہ ہوتا ہے جو بغیر غلطی کے بھی غلطی مان لیتا ہے. ہاں جی. ڈاکٹر عاشر میں آپ سے پوچھوں گی کہ جیسے مطلب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اس کے لیے باقاعدہ ایک تربیت ہم لیتے ہیں. کیا مطلب ازدواجی رشتے میں بننے سے پہلے بھی کوئی ایسی تربیت یا ایسی کوئی ٹریننگ ہونی چاہیے؟ جہاں تک انسٹیٹیوشن کا تعلق ہے تو باقاعدہ انسٹیٹیوشن کے تعلق سے تو میں یہ کہوں گا کہ وہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن انسٹیٹیوشن کے تعلق سے اگر آپ اس طرح سے بات کریں کہ کوئی ماہرانہ رائے ہو یا کوئی کاؤنسلنگ ہو یا کوئی ایسی کوئی رائے دی جائے، اظہار کیا جائے، اس کے تعلق سے میں ضرور کہوں گا کہ ہاں ہمارے بیٹے بیٹیوں کو کوئی ایسا کاؤنسلر ضرور ملے، چاہے وہ باپ کی صورت میں ہو، چاہے وہ ماں کی صورت میں ہو، چاہے وہ بڑے بھائی کی صورت میں ہو، چاہے وہ دوست کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی استاد کی صورت میں ہو. کسی صورت میں ایسا کچھ ضرور ہونا چاہیے جو اپنے تجربوں سے اور اپنی باتوں سے اور جس کو کہتے ہیں نا جگ بیتی وہ آپ بیتی بتا سکے اور اس کی تربیت کر سکے. انسٹیٹیوشن کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی بہت بڑی بلڈنگ ہو اور اس کے اندر کوئی ٹیچرز ہوں. انسٹیٹیوشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کاؤنسلنگ اچھی کر سکیں، کسی کو اس چیز کے لیے تیار کر سکیں. اور یہ میرا خیال ہے کہ جو بلڈ ریلیشنز ہوتے ہیں وہ بہتر کام کر سکتے ہیں. جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھائی امتیاز نے اور ہماری بہن نے اور میری مسز نے بات کی کہ وہ اپنی والدہ سے سیکھ کر آئی ہیں. ڈاکٹر عاشر میں آپ سے پوچھوں گی کہ ہاں جیسے آپ نے کہا کہ والدہ سے سیکھ کے آئی ہیں، کیا والدہ ایک بیٹی کی تربیت کر سکتی ہے اس طرح سے ازدواجی رشتے میں؟ ہم مائیں جو ہیں وہ بڑا کہتی ہیں جی ہمیں تو بہت شرم آتی ہے یہ بات کرتے ہوئے. تو یہ رشتہ ازدواج اتنا آسان بھی نہیں ہے، جب یہ پریکٹیکلی لائف شروع ہوتی ہے تو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جی بالکل، میں آپ کی بات سے بالکل 100% ایگری کروں گا، کیونکہ والد والدہ اور بچوں کے بیچ میں ایک شرم کا پردہ بھی ہوتا ہے. اچھا اسی وجہ سے میں نے کہا تھا کہ کوئی کاؤنسلر ہونا چاہیے. بڑی بہن جو ہے وہ چھوٹی بہن کا بڑا اچھا کر سکتی ہے، کیونکہ اس کی دوستی کا لیول جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے. وہ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کا کر سکتا ہے، وہ جو ایکسپیرینس میں سے گزرا ہوا ہے. تو وہ اسی وجہ سے میں بات کر رہا تھا کہ کوئی بلڈ لائن کے اندر ہو نا، آپ نے جس کے ساتھ بچپن گزارا ہو، جس کے اوپر آپ کا ڈپینڈنسی کا لیول زیادہ ہو، جس کے اوپر ٹرسٹ کا لیول زیادہ ہو، آپ اس کو کاؤنسلر مان لیں اور اس سے پوچھیں اور اس کے تجربوں سے سیکھیں اور پھر آپ آگے بڑھیں. اور سب سے بڑھ کر یہ ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ کہ ہمیں کلام کی روشنی میں آگے بڑھنا چاہیے.
ہمیں کلام کو آگے رکھنا چاہیے. باقی ٹھیک ہے کلچرلی بہت اچھی چیزیں ہیں, سب کچھ ہے, لیکن باتیں کلام کے اندر مرکوم ہوئی ہیں وہ ہمیں دیکھنی چاہیے, کیونکہ ہمیں اس راہ کو چلنا ہے جو خدا نے ہمارے لیے بنائی ہے. اور یہ ازدواج کا جیسے پہلے بات ہوئی, یہ رشتہ بنایا خدا نے ہے, تو اس کے جو پرنسپلز ہیں, اس کے جو قواعد و ضوابط ہیں, وہ بھی خدا نہیں بنائے ہیں سارے. بالکل عاشر صاحب, ہمارا اگلا سوال بھی یہی ہے کہ کلام مقدس جو ہے وہ کس طرح ہماری رہنمائی کرتا ہے. یہ پہلے ہم امتیاز صاحب سے پوچھیں گے, تھینک یو. پھر آپ سے بھی ضرور پوچھیں گے. کلام مقدس تو ہماری جب ہم نے سیشن شروع کیا تھا تو ہم نے یہ بات کی تھی کہ خدا نے اس رشتے کو برکت دی ہوئی ہے, اور خدا نے جو ہے وہ اس رشتے کو جوڑا, اور پوری دنیا میں سب سے پہلے جس رشتے کا باقاعدہ طور پہ قیام ہوا ہے تو وہ میاں بیوی کا ہی رشتہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میاں بیوی میں بے شمار چیزیں ہوتی ہیں, ایسی مس انڈرسٹینڈنگز آتی ہیں, کچھ سسرال والوں سے بھی آتی ہیں, کچھ میکے والوں سے بھی آتی ہیں. تو دونوں ایک دوسرے دونوں اطراف جو ہے نا وہ اپنی انسٹرکشن جو ہے نا وہ پاک کرتے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں تمہارے ان سے بچ کے رہنا, اپنے نندوں سے بچ کے رہنا, وہ کچھ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں, اور یہ چیزیں ساری کمزور کرتے تھے اپنے رشتے کو. تو بائبل مقدس میں خدا جو ہے وہ کیونکہ آپ کے اس رشتے کو بابرکت بناتا ہے, اور کہتا ہے کہ جسے خدا نے جوڑا ہے اسے انسان جدا نہ کرے. تو میرے خیال میں جب بھی آپ کے پاس یہ سب سے بہتر میں بات سمجھتا ہوں کہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ جب بھی آپ سمجھیں کہ آپ کا رشتہ کمزور ہو رہا ہے, یا آپ کا ہسبینڈ جو آپ سے دور جا رہا ہے, یا آپ سمجھتے ہیں اپنی بیوی آپ سے دور جا رہی ہے کسی وجہ سے, کوئی ایسی بات ہو گئی ہے, تو آپ خدا سے گھٹنے ٹیک کر دعا کریں اور اپنے جو رشتے ہیں اس کے خون میں چھپائیں, اور خدا سے بھی مدد مانگیں. اسے کہیں کہ تو نے اس رشتے کو جوڑا تھا, تیرے کلام پر ہاتھ رکھ کے ہم اس رشتے میں بندھے تھے, تو میرے پاس سلوشن نہیں ہے, کیونکہ میں تمہارے جتنا اچھا نہیں سوچ سکتا ہوں, میں تمہارے جتنے اچھے فیصلے نہیں کر سکتا ہوں. تو میرے جو آس پاس لوگ ہیں, ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ کبھی اس طرح کی بھی سچویشن بن جاتی ہے نا کہ ہمیں سارے لوگ گائیڈ کر رہے ہیں کہ آپ سیپریشن لے لو, آپ الگ ہو جاؤ, آپ طلاق لے لو. تو اس طرح کی سچویشن میں بھی اسپیشلی آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ میرے تو آس پاس والوں کے پاس بھی اتنا دماغ نہیں ہے جتنا تیرے پاس ہے, یا جس طرح تو سوچ سکتا ہے. تو میں نے بائبل پہ ہاتھ رکھ کے تیرے وعدوں میں ہم نے اپنی زندگی کا آغاز کیا تھا, تیرے کلام کے وعدوں کو دیکھتے ہوئے. تو اب میں تجھ ہی سے اس کے لیے رائے مانگتی ہوں. تو اگر میں الگ ہوتی ہوں اپنے ہسبینڈ سے, تو میں یہ سمجھوں گی کہ یہ تیرا فیصلہ تھا کہ تو نے یہ پھر کیا ہے, تو اس کا ذمہ دار بھی میں تجھے ٹھہراؤں گی. تو اگر تو اس رشتے کو دوبارہ سے جوڑ دیتا ہے, یا اس رشتے کو تو نے مقدس بنایا ہے اور ہم میڈ فار ایچ ادر ہے, تو پھر تو خود اس کو سولوشن بھی اس کا کر, اس کا حل بھی تو ہی کر. تو میں آپ کو 100% گارنٹی ہوں کہ خدا جو ہے اس کا حل کرے گا. تو یہ سے آل اباؤٹ آپ کا فیتھ کیا ہے, آپ کتنے انٹرسٹڈ ہیں خدا سے اس کا حل مانگنے کے لیے, اور آپ کتنے انٹرسٹڈ ہیں کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر والے اس رشتے کا یا اس مسئلے کا, اس پرابلم کا حل کریں. تو اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری یہ چیزیں, یہ خدا کی طرف سے بنایا ہوا رشتہ ہے, اور اس کو ہمیشہ خدا کے پاخون میں رہنا چاہیے. اس رشتے میں ہمیشہ دعا کا شامل ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. ہمیشہ اس رشتے کو جو ہے وہ لوگوں کی نظر بد سے اس کو بچا کر رکھیں, اور اس کا سب سے اچھا سولوشن یہ ہے کہ آپ ہر روز فیملی پریئر کریں, بچوں کے ساتھ بیٹھ کے میاں بیوی دونوں ہاتھ پکڑ کے, اگر اس طرح سے دعا ہو سکتی ہے تو میاں بیوی دونوں ہاتھ پکڑ کے دعا کریں, اور اپنے رشتے کو ہر روز اس کے خون میں چھپائیں, اور اس کو کہیں کہ اس رشتے میں اور زیادہ اعتماد اور زیادہ مضبوطی لے کے آ, تاکہ ہم تجھ میں بڑھیں. تو میرے خیال میں یہ بہت اچھا ہوگا کہ ہمیں ان رشتوں کے لیے ہمیشہ خدا سے دعا کرنی چاہیے, تبھی یہ رشتے جو ہیں وہ زیادہ مضبوط ہوں گے اور پاکیزہ بھی ہوں گے. مسز امتیاز, میں آپ سے پوچھوں گی کہ بائبل مقدس میں ان رشتوں کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ اچھا, جیسے کہ کہتے ہیں کہ جو جوڑے ہیں وہ آسمانوں پہ بنتے ہیں, تو جو خدا نے جو جوڑے ہوتے ہیں نا وہ خود ہی ڈیسائیڈ کر لیے ہوتے ہیں کہ اس کے لیے, جیسے کہ میرے لیے امتیاز کو چوز کیا, یا امتیاز کے لیے مجھے چوز کیا, تو یہ خداوند کا ڈیسیجن تھا کہ ان دونوں کو اکٹھے ہونا چاہیے. تو ہمیں ہمیشہ یہی ذہن میں اپنے رکھنا چاہیے کہ اگر خدا نے ہم دونوں کو ایک دوسرے کے لیے بنایا ہے تو ہم نے خداوند کے اس رشتے جو اس نے بنایا ہے اس کی لاج رکھنی ہے, ایک دوسرے کے لیے قربانی, محبت,
اعتماد یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور ہمیشہ پریئر میں چل کے، دعا میں چل کے ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے رہنا چاہیے. اور ہمیشہ میری جب سے شادی ہوئی ہے میں اب تک میں جب پریئر کرتی ہوں تو میں اپنے اور امتیاز کے رشتے کو خداوند کے پاک خون میں چھپاتی ہوں، کیونکہ میرا یہ ایمان ہے کہ جو چیز خداوند کے پاک خون میں چھپ جاتی ہے اسے کوئی بھی چرا نہیں سکتا، اس رشتے کو کوئی بھی توڑ نہیں سکتا. تو اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ اپنے گھر کا ماحول ایک دعائیا ماحول رکھیں کہ جس میں آپ ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں، ایک دوسرے کی عزت کریں، اور ہمیشہ یہ سوچ کے رکھیں کہ ہمارے رشتے کو خدا نے جوڑا ہے تو ہم نے اس کو قائم و دائم رکھنا ہے. بالکل اس کو ہم نے قائم دائم رکھنا ہے، کیونکہ ہم کلام مقدس پر جیسے انہوں نے بتایا کہ ہاتھ رکھ کے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ قائم رہیں گے. ٹھیک ہے، تو اس وقت جو کاہن ہوتا ہے وہ صرف گواہ کے طور پر وہاں کھڑا ہوتا ہے. ہم خدا کے حضور یہ وعدہ کرتے ہیں اور کاہن صرف گواہ کے طور پر ہوتا ہے. تو جب ہم خدا کے حضور یہ وعدہ کر لیتے ہیں تو اس پر ہمیں قائم رہنا ہے، کیونکہ جیسے ہم باقی باتوں میں کہتے ہیں یہ میں نے خدا کے ساتھ وعدہ کیا ہے، یہ میں ٹال نہیں سکتا، تو یہ تو بہت بڑا وعدہ ہے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے. ایک اور بات کروں گی، جب نکاح ہو رہا ہوتا ہے تو جس میں بائبل پہ ہاتھ رکھ کے وعدے لیے جاتے ہیں، تو میں یہ دیکھتی تھی کہ بعد میں جن کی طلاق ہو جاتی تھی، میاں بیوی ایک دوسرے سے لڑ جھگڑ کے اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ جاتے تھے. تو میں یہ سوچتی تھی کہ جب یہ وعدے کر رہے تھے تو یہ کیا وعدے سچے نہیں کر رہے تھے، کہ یہ بس جیسے ایک فارمیلٹی ہوتی ہے کہ جیسے ایک پیچھے سبق آپ کو پڑھایا جاتا ہے تو آپ نے نکاح کے لیے آپ نے وہ سبق پڑھنا ضرور ہے، تو کیا یہ ایک سبق کی طرح، اس کو لیسن کی طرح پڑھ رہے تھے؟ کیا یہ جب وعدے جیزس سے خدا کے ساتھ کر رہے تھے کہ یہ سچے دل سے نہیں یہ کر رہے تھے؟ بس آج ان لوگوں کو آپ کی اس بات پر سوچنے کی ضرورت ہے جو کسی کلیشز کی وجہ سے لگ بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو آج سوچنے کی ضرورت ہے کہ واقعی جب انہوں نے خدا کے کلام پہ ہاتھ رکھا تھا تو کیا وہ فرضی تھا، کیا وہ جھوٹے تھے؟ جیسے بھائی ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے یہاں پہ. اب دیکھیں ابھی کبھی ہم منت مانتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں وقت پڑ جاتا ہے، ہم کہتے ہیں یار میں نے منت مانی ہوئی ہے، دیکھ کیا نہیں ہے. کبھی مریم بات کے لیے ہم نے مانی ہو نا، پھر پیدل چلے جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں منت مانی ہے تو کیونکہ خدا کے لیے منت مانی ہے تو میں نے پوری کرنی ہے. تو آپ نے منہ سے نکالی تو وہ آپ کی منت ہو گئی. تو آپ نے خدا کے کلام پہ ہاتھ رکھ کے وعدہ کیا کہ میں اس کے ساتھ رہوں گا اور میں اس کا وفادار رہوں گا اور اس کے ساتھ اس کا پوری زندگی اس کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. ایکچولی وفادار کہتے ہیں لیکن ہم دکھ سکھ میں اور مشکلات میں ہم ساتھ چھوڑ جاتے ہیں اور ہم پھر چھوڑ دیتے ہیں، ہم طلاقوں شلاقوں پہ پہنچ جاتے ہیں. یہ وہ تو کیا یہ والی جو منت ہے جو آپ نے بائبل کے اوپر ہاتھ رکھ کے اور آپ نے خدا سے وعدہ کیا تھا کہ میں ساری زندگی اس کے ساتھ رہوں گا، تو آپ نے وہ کیسے وہ آپ نے توڑ دی، وہ کیسے آپ نے وہ ختم کر دی؟ تو بائبل مقدس میں تو یہ بھی ہے نا کہ جب تو کوئی منت مانے تو پھر اس کو، تو یہ بھی ایک طرح کی منت بھی ہے کہ جب آپ نے بیوی کے ساتھ رہنا ہے. اب ہم بات کریں گے مسز عاشر سے کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کلام مقدس سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے ازدواج رشتے کو قائم رکھنے کے لیے؟ سسٹر نے بڑی اچھی بات کی کہ وہ اپنے ہسبینڈ کے لیے دعا کرتی ہیں. جب بھی وہ دعا کرتی ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں ایک دوسرے کے لیے دعا ضرور کرنی چاہیے، بیکاز ہمیں نہیں پتہ کہ میرا ساتھی کن مشکلات میں سے گزر رہا ہے. سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ وہ نہیں بھی بتاتے، چھپا دیتے ہیں، تو ہمیں ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا ضروری ہے. پیدائش کی کتاب اس کے 25ویں باب کی 21ویں آیت میں لکھا ہے، اور اسحاق نے اپنی بیوی کے لیے خداوند سے دعا کی کیونکہ وہ بانجھ تھی اور خداوند نے اس کی دعا قبول کی. اس کا مطلب ہے کہ خدا بھی ہم سے یہی توقع کرتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے اس کی حضوری میں جھکیں. تو ہمیں بھی ایک دوسرے کے لیے خدا کے سامنے جانا چاہیے کہ خدا میرے ساتھی کو ہمت دے، طاقت دے، جو بھی وہ ہمارے گھر کو لے کے رن کر رہے ہیں، ہمارے اخراجات کو پورا کر رہے ہیں، ہماری ضروریات کو پورا کر رہے ہیں، تو خدا اس میں ان کے ساتھ ہو اور ان کی ہیلپ کرے. مسز عاشر آپ نے بڑی اچھی بات کی اور میں اس بات کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتی ہوں. ہسبینڈ جو ہیں جب بھی کبھی مشکل میں ہوں تو ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، بلکہ اس مشکل کو کبھی کبھی ہم جب ان کے ساتھ شیئرنگ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ جی آپ کو کیا مسئلہ ہے، تو میں نہیں سمجھتی کہ وہ بتاتے نہیں ہیں، کچھ نہ کچھ آپ سے بات ضرور شیئر کریں گے، بالکل، کیونکہ آپ سے وعدہ کیا ہوا ہے دکھ سکھ کا، اور جب آپ دکھ سکھ چھپا لیتے ہیں تو تب سیپریشن کی بات جو ہے وہ شروع ہوتی ہے.
اور جب ہم اس بات کے بارے میں سوچتے ہیں اور خداوند کے سامنے رکھتے ہیں تبھی ہمارے گھروں میں سے لڑائی اور جھگڑے جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو میں آپ سے پوچھوں گی ڈاکٹر عاشر کہ بائبل مقدس کی روشنی میں ہم اس رشتہ کے بارے میں کیا سیکھتے ہیں کہ اور بائبل مقدس جو ہے وہ کس طرح سے ہماری مدد اور رہنمائی کرتی ہے؟ اچھا، اس بات کو سیکھنے کے لیے دوبارہ ہمیں واپس باغ عدن میں جانا پڑے گا جہاں سے یہ رشتہ شروع ہوا تھا. میں جتنے بھی ناظرین ہیں ان کو یہ بتانا چاہوں گا کہ باغ عدن میں 4 بڑے کام ہوئے تھے جب یہ رشتہ بنا، اور یہ 4 بڑے کام بنیاد ہیں. انہی کے اوپر اگر ہمارا دھیان رہے تو ہمارے رشتے میں بگاڑ پیدا نہیں ہوگا. اس کو انگلش میں 4 شنز کہتے ہیں، اور پہلا شن اٹس کالڈ دی گاڈس ڈیکلیریشن. یہ خدا کا اعلان ہے، اور خدا کا اعلان یہ تھا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے. سو وہ جو جوڑے جو اس وقت ناراض بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں. خدا نے یہ اعلان کیا تھا کہ تمہارا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے. واپس اس انسٹیٹیوشن میں آئیں، واپس اس مقام پہ آئیں جو خدا نے آپ کے لیے بنایا ہے. واپس اس جگہ پر آئیں. خدا نے کہا تھا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، تب کہا تھا، تو آج بھی خدا وہی کہتا ہے، کیونکہ وہ کل اور آج بلکہ اب تک یکساں خدا ہے. کل بھی آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں تھا، آج بھی آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں. اٹس گاڈس ڈیکلیریشن، اور اس کو آپ کو آنر کرنا پڑے گا. اور دوسری چیز، جب خدا نے کہہ دیا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، تو یہ پہلا میں نے آپ کو بتایا تھا شان ہے، یہ اٹس کالڈ ڈیکلیریشن. دوسرا، آدم نے اپنی انویسٹیگیشن کی تھی. اٹس دی سیکنڈ شن، انویسٹیگیشن. اور میں نے بات بھی یہاں سے شروع کی تھی کہ آدم باہر انویسٹیگیشن کر رہا تھا، جبکہ اس کو گھر میں اپنی انویسٹیگیشن کرنی چاہیے تھی. آج بھی آپ باہر جتنے مرضی دوست ڈھونڈ لیں، آپ کا حقیقی ساتھی وہی ہے جو خدا نے آپ کو دیا ہوا، وہ آپ کے گھر میں ہے. تو آپ کا گھر اگر ویران ہے تو باہر آپ جا کر ساتھی نہیں ڈھونڈ سکتے. لہٰذا یہ خدا کے کلام کی بات ہے. اف یو وانٹ ٹو ڈو یور انویسٹیگیشن، ڈو اٹ ان یور ہاؤس. جا کے وہاں پہ سیدھا کیجئے تاکہ آپ کا گھر سیدھا ہو اور خدا بھی خوش ہو اور آپ بھی خوشی میں زندگی بسر کر سکیں. تھرڈلی، خدا نے آپ کا، لڑکوں کا، مردوں کا، آدم کا ایک آپریشن کیا تھا. دیٹس دی تھرڈ شان. اس کو یاد رکھنا چاہیے. اور وہ ہڈی میں سے ہڈی اور گوشت میں سے گوشت ہوئی تھی. آدم کی ہڈی نکلی تھی. آدم کو سمجھنا چاہیے اس چیز کو کہ مجھے اس کا خیال رکھنا ہے. یہ میرے بدن کا حصہ ہے، یہ میری زندگی کا حصہ ہے، اور خدا نے اس کو مجھے دیا ہے. بائبل کہتی ہے کہ تحفہ ملا، جس کو بیوی ملی اس کو تحفہ ملا. تو تحفے کا خیال رکھیں، کیونکہ تحفے جو ہیں وہ مفت ملتے ہیں. انعام جو ہیں وہ جیتے جاتے ہیں، تحفے مفت ملتے ہیں. آپ کو خدا باپ نے تحفہ دیا ہے تو تحفے کا خیال رکھیں، کیونکہ جس نے تحفہ دیا ہے اس کی عزت تبھی ہوتی ہے جب اس کے تحفے کی عزت کی جائے. سو میں مخاطب ہوں ان لڑکوں سے جو ابھی کسی غصے میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی غم میں بیٹھے ہوئے ہیں، پلیز اس تحفے کی عزت کیجئے، کیونکہ یہ خدا نے آپ کو دیا ہے. اس کی رسپیکٹ کیجئے. دیٹس تھرڈ شن. اور آخری میں آپ کو بتاؤں گا کہ آدم نے ایک بڑا جشن کیا تھا. اس کو ہم کہتے ہیں ایڈم سیلیبریشن، دا فورتھ شن، کیونکہ اس نے کہا تھا اب تو یہ میری ہڈی میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت. دیٹ واز ہز سیلیبریشن. سو سیلیبریٹ دس میرٹل لائف. یہ اس انسٹیٹیوشن کو سیلیبریٹ کرنا سیکھیے، کیونکہ اگر آپ سیلیبریٹ نہیں کریں گے تو پھر مایوسیاں اور غم ہی آپ کو گھیر لیں گے، اور خدا کا وہ جو جوائے ہے وہ آپ میں سے جاتا رہے گا. اور اس تحفے کو انجوائے کرنا سیکھیے، کیونکہ یہ سیکھنا پڑے گا. انسان غم نہیں سیکھتا، انسان کو غم آ جاتا ہے، لیکن انسان کو خوشی اور خوش رہنا سیکھنا پڑتا ہے. میری کلام میں سے آپ کو یہی ہوگی، واپس اس میں آپ کو لے کر آؤں گا. آنر یور گاڈ بائی آنرنگ ہز پریزنس. سمپل. جب آپ کسی کو آنر کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ خدمت، محبت اور عزت کہہ کے نہیں کر کے دکھائی جاتی ہے. اگر آپ خدا سے محبت رکھتے ہیں، خدا کی عزت کرنا چاہتے ہیں، خدا کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی تحفے سے محبت کریں. یہ آپ کو خدا نے موقع دیا، آپ کے گھر کے اندر یہ موقع ہے. سو میری دعا ہے کہ خدا آپ کو یہ توفیق دے اور ہمت دے تاکہ آپ اس کو آنر کر سکیں، اس سے محبت کر سکیں، اس کے تحفے کے تھرو کر سکیں. تھینک یو ویری مچ سر. آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے ناظرین کے لیے بائبل مقدس میں سے اور اپنی زندگی کے تجربات میں سے بہت کچھ شیئر کیا، تاکہ ہمارے ناظرین جو ہیں آپ کی گفتگو سے سیکھ سکیں اور اپنی اس ازدواجی زندگی کو مضبوط کر سکیں اور قائم دائم رکھ سکیں. تو تھینک یو ویری مچ. آپ نے وقت دیا.
थैंक यू। नाजरीन, जैसा कि आपने सुना कि मियाँ बीवी का रिश्ता एक मुक़द्दस रिश्ता है, सो इसकी कदर करना सीखें। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि ये एक तोहफ़ा है और तोहफ़े की हमेशा कदर करें। और अगर हम माशरती तौर पर भी देखें तो ये तकरीबन 7 अरब के करीब दुनिया है, और इस पूरी दुनिया में एक ही शख्स को आप सेलेक्ट करते हैं, और जब आप एक शख्स को सेलेक्ट करते हैं तो इतने लोगों के सामने सेलेक्ट करते हैं और सेलिब्रेशन करते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, शहनाइयाँ बजाई जाती हैं और बहुत सी बड़ी बड़ी सेलिब्रेशन जो हैं वो की जाती हैं, खाने खिलाए जाते हैं। और जब आप इतने हजूम में किसी को सेलेक्ट करते हैं, कबूल करते हैं, तो फिर उसकी कदर करना भी सीखें और उसके साथ चलना भी सीखें। तो जब आप उसकी कदर करेंगे, उसके साथ चलेंगे, तो खुदा भी आपको ब्लेस करेगा। थैंक यू वेरी मच।